बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की अज़ीम ज़िंदगी पर, अज़ीम सवाने हयात पर, अज़ीम शख्सियत पर, अज़ीम किरदार पर और उनकी ज़िंदगी के तमाम तर उन पहलुओं पर कि जिनके ऊपर हमें रोशनी डालनी चाहिए। ज़हरा का चाँद इब्न अली मुस्तफ़ा का नूर, ज़हरा का चाँद इब्न अली मुस्तफ़ा का नूर, जिसकी जबीं से फूट रही है शुआए तूर। रक़्सा है जिसकी आँख में इदराक का शऊर, जिसकी हर एक अदा से नुमायाँ नया शऊर। खोली ज़बां तो ज़ुल्म की ज़ंजीर तोड़ दी, और खोली ज़बां तो ज़ुल्म की ज़ंजीर तोड़ दी। ख़ानवादे रिसालत ने हर दौर में दीन इस्लाम की बक़ा और शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत को मुक़द्दम जाना। ख़त्मी मरतबत के बाद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर मसाइब गुज़रे, या मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हालत सजदा में तलवार से ज़रब लगाई गई हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर से शहीद किया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मक़तल में मज़लूमियत की हालत में शहीद किया गया। हर मौके पर ख़ानदान रिसालत ने सब्र बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया। और आज की नशिस्त में हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़ीम हालात ज़िंदगानी का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मुफ्ती एजाज़ बशीर साहब, और हमारे साथ दूसरे मेहमान गिरामी मौजूद हैं अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ नौहे ख़ान मौजूद हैं सैयद जाफ़र इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की अज़ीम सवाने हयात पर, अज़ीम ज़िंदगानी पर। अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब, आपसे पहला सवाल आपसे ही प्रोग्राम की इब्तिदा करते हुए कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जो बचपन के फ़ज़ाइल हैं, अगर उसको आप हमारे सामने बयान कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मशकूर हूँ आपका और सच टीवी का। आपने जैसे कि अभी इंट्रो में फ़रमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उस ज़िंदगी के इतने पहलू हैं कि अगर हम किसी एक पहलू पर भी सैर हासिल गुफ्तगू करें तो घंटों लग जाएं। आपने फ़रमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बचपन, तो आपका बचपन एक तारीख़ में एक ऐसा ख़ूबसूरत बाब है कि जहाँ नाना से और नवासे की मोहब्बत का जो पैमाना हमें मिलता है कि इमाम हसन का दुनिया में आना और फिर सरकार का मुसर्रत फरमाना और फिर बचपन में ही अपने दोनों नवासों से जो मोहब्बत का आलम था, यानी कि आप अभी छोटे हैं और आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और इमाम हसन नाना के ज़ानू पे बैठ जाते हैं और फिर जब ज़ानू से बैठे बैठे सुनते हैं नाना क्या कह रहे हैं और फिर जाके अपनी वालदा को वो पूरी रुदात सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार पीछे पीछे आए, देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी वालदा गिरामी को मस्जिद का पूरा हाल जो नाना ने खुतबा दिया है, तो सरकार पूछते हैं कि बेटी क्या हसन बता रहा था। कहा बाबा ये रोज़ाना मुझे जो आप मस्जिद नबवी में खुतबा देते हैं वो पूरी रुदात मुझे सुनाता है। तो आप फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा हसन वो है जो मेरे ज़ानू पे बैठ के लोहे महफूज का मुताला करता है। सुभान अल्लाह। तो जिसके फ़ज़ाइल का मनाक़िब के आलम ये हो कि बचपन ही में वो हसन सरकार के आगोश में बैठ के लोहे महफूज का मुताला करें और फिर सैयदा जैसी पाकीज़ा आगोश आपको मिली हो और फिर नाना की मोहब्बत, जिसने नाना की ज़बान चूसी हो, जिसकी पहली ग़िज़ा जो है वो नाना की ज़बान अथर हो, तो फिर आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का क्या आलम होगा कि सरकार फरमाएं कि ये मेरा बेटा हसन वो है कि बैठे उठे भी तो इमाम है और बैठे भी तो इमाम है। इस छोटी सी बात को मैंने बचपन में, जहाँ आपने फरमाया, इस छोटे से सरकार ख़ातिमुल मुरसलीन के कौल को अगर उम्मा ये समझ ले कि सरकार फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा हसन उठे भी तो इमाम और बैठे भी तो इमाम, क्या कहना, बड़ी हिकमत है इस दो जुमलों में। तो इमाम हसन का जितना किरदार, सखावत, इल्म, हिल्म, तक़वा, इबादत, ये सब नाना से मुंतकिल हुई आपको। सही। और फिर बर्दाश्त तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पूरी तारीख़ें भरी पड़ी हैं कि बर्दाश्त, इतना बर्दाश्त था
یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ سرکار کو مکے میں کفار پتھر مارتے تھے تو آپ دعا دیتے تھے، اس لیے کہ آپ صادق و امین تھے۔ تو وہی اوصاف، وہی کمالات امام حسن علیہ السلام میں جو ہے وہ پنہاں ہو گئے، سبحان اور صورت میں، سیرت میں ویسے بھی اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ کیا کہنا ہے؟ یعنی یہی لکھا ہے تاریخوں میں اور معتبر ترین کتابوں میں کہ آپ کا حلم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، اس کے علاوہ ہو بہو نانا کی شبیہ تھے آپ۔ سبحان اللہ۔ تو آج امام حسن کے آپ نے جہاں بچپن کی بات کی، تو بچپن سے لے کر اور شہادت تک اگر آپ کی سخاوت دیکھیں گے تو سرکار یاد آئیں گے، آپ کا حلم دیکھیں گے تو سرکار کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا، سبحان اللہ۔ آپ کی عبادت دیکھیں گے، یعنی بعض معتبر ترین کتابوں میں علامہ مجلسی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ آپ نے 25 حج پیادہ کیے سبحان امام اللہ۔ نے۔ تو جہاں امام کو جس اینگل سے بھی آپ اسٹڈی کرنا چاہیں امام کی بایوگرافی پہ، تو سرکار دو عالم کی ہسٹری کو سامنے رکھ کے آپ جب امام حسن کو بچپن سے لے کے اور جب آپ کو زہر دیا گیا تب تک آپ ان کی پوری زندگانی دیکھیں گے تو آپ کو ہو بہو نانا کی شبیہ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی اعجاز بشیر صاحب۔ مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اگر آپ اسی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جیسے حضرت بہت ساری چیزیں ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو وراثت میں یہ چیز ملی ہے، فیض میں ملی ہے، معدن بھی وہی ہے، منبع بھی وہی ہے، مخزن بھی وہی ہے۔ بے شک۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ساری امانتوں کو جو اپنے پاس سمیٹ کر رکھا اور پھر اس کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ وراثت میں آنا یہ ایک کمال ہے، اس کو معراج کمال تک لے کر جانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آگے ڈیلیور کر دینا، یہ اس سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حسنین کریمین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کی توفیق سے جو چیزیں آپ کو ملی ہیں، بلا شبہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ان کے حقوق کو بھی ادا کیا، ان ذمہ داریوں کو معراج کمال تک پہنچایا کہ جس کے بعد پھر انسانیت صرف محو حیرت ہی رہ سکتی ہے کہ یہ انسان اس درجے تک بھی جا کر کے ان حقوق کو اور ان فرائض کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ یہ حضرت بھی ارشاد فرما رہے تھے، یہاں سے منتقل ہوئی ہیں تو وہ دیکھیں کہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت سے شعر کہا ہے، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرمہ جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ میرے مصطفیٰ کی تو یہ شان ہے کہ انہوں نے ان ننھے منھے بچوں کی صرف انگلیوں کو پکڑا ہے تو ان کو دو عالم کا دستگیر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف انگلیاں نہیں ہیں، ان کو تو سینوں سے لگایا گیا ہے، کیا ان کو تو گودوں میں پالا ہے، بلکہ یہیں تک نہیں، نعم الراکب نعم المرکب، کہ یہاں کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں، وہ اس کیفیت کے اندر یہ دو شہزادے نبی کریم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں رہے ہیں کہ جس طرح عبادات کے اندر نماز سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کے اندر سجدہ سب سے اعلیٰ مرتبہ کمال بیان کیا جاتا ہے، تو اس مرتبہ کمال کے اندر بھی جس کو دخل دینے کی اجازت ہے اس کا نام حسن اور حسین ہے۔ کیا کہنا تو یہ تو وہ شہزادے ہیں، ان کو اس طرح آغوش تربیت کے اندر پروان چڑھایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نگاہ مصطفیٰ میں تھی۔ سرداری اگرچہ وراثتاً ملی ہے، لیکن اس وراثت کے اندر ساتھ ساتھ گود میں بٹھا کر سرداری کی تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ منصب جتنا بڑا ہوگا تو اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوں گے، امتحانات بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں، مصائب، مشکلات بھی اتنی ہی بڑی تھیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کو سابق میں تکلیفیں ملی ہیں مجھے ان سے زیادہ تکالیف ملی ہیں، یعنی مجھے ان سے زیادہ مصائب کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کو سرداریاں عطا فرمائی گئی ہیں تو ان سرداریوں کی لاج بھی ان ہستیوں نے رکھی ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ ہو تو امام علی مقام ہیں، وہ اگر اس سے پہلے کی زندگانی میں ہو تو حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور ان سے ان کی پوری زندگی، انٹائر لائف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک صلح حسن ہو گئی جس پر آگے بات ہوگی یا پھر ایک کربلا ہو گیا، ان کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے، اس اعتبار سے کہ ہر پہلو میں سرداری مل رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے نہیں کہ پیغمبر کے نواسے ہیں تو سردار ہو گئے،
ورنہ لوگ کہنے والے کہہ سکتے رہے بھائی یہ تو خاندانی سلسلہ چل رہا ہے، موروثی چلا آ رہا ہے. انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہمیں رب العالمین نے فضل سے نوازا ہے تو ہم اس فضل کے اہل تھے تو اس لیے نوازا گیا ہے. اللہ کی عطا ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فضل کے نبھانے والے بھی ہیں، اس کے اہل بھی تھے. اب نااہل کو دے دیا جاتا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں بعد میں نااہلوں کو ملی ہیں تو ان کی صورتحال پھر امت نے دیکھی ہے. تو امام حسن مجتبیٰ جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، اور یہ وراثت میں یہ اس گھرانے کے تمام ہی افراد جو ہے وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں. کوئی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کوئی جنتی خواتین کا سردار ہے، کوئی عالمین کی خواتین کا سردار ہے، کوئی پوری انسانیت اور انبیاء و مرسلین کا سردار ہے. سرداری اس گھرانے کی وراثت ہے، وتیرہ ہے اور شعار ہے. سبحان اللہ. یہ خاندان بنو ہاشم کا بھی طریقہ تھا کہ خاندان بنو ہاشم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سرداران قریش حضرت عبد المطلب کی ذات گرامی جو ہے وہ ہمیں سرداروں کا گھرانہ نظر آتی ہے، سرداروں کی شان نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے دین کو تقویت کیسے ملی؟ دیکھیں، ابھی مفتی صاحب نے رسپانسبلٹی کی بات کہی کہ چیز کا مل جانا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے اس فرائض کو انجام دینا. صحیح. نبی کا کام ہوتا ہے شریعت کو لانا اور امام کا کام ہوتا ہے شریعت کو بچانا. صحیح. یہاں آپ امام حسن علیہ السلام کی جو صلح کی بات کر رہی ہیں، تو امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ امت میں ایک بہت بڑی خون ریزی سے امام حسن نے امت کو جو ہے وہ بچایا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام رسپانسیبل ہے شریعت کا. صحیح. اور امام جو ہے وہ تابع ہے اللہ کا اور تابع ہے سرکار دو عالم کا. ان کے پرورش جو کی آپ نے، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو اب جہاں جہاں صبر کرنا ہوتا ہے امام کو، جہاں جہاں دیکھنا ہوتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی میں یہ بھی تھا کہ امت کو دیکھنا ہوتا ہے. ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک بھائی نے صلح کی، امت کو خون ریزی سے بچایا. ایک بھائی 28 رجب کو یہ کہتے ہوئے چل رہا ہے 61 ہجری میں کہ اے نانا کے دین، اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یعنی جب امام کو ضرورت پڑی صلح کی تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ایک امام نے صلح کی، اور ایک کو گھر سے نکلنا پڑا مستورات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. ایسے وقت کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا. تو امام نے وہاں اپنی ذمہ داری نبھائی. اس وقت کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسن کا یہ فیصلہ جو امام حسن نے صلح کی صورت میں کیا، اس کو آپ ایک معاہدہ کہیں، صلح کہیں، ایگریمنٹ کہیں، جو بھی کہیں، وہ دین کی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی. امام تابع ہے شریعت کے. امام دیکھ رہا ہے کہ میں شریعت کا وارث ہوں، میں شریعت کو کبھی تتر بتر نہیں ہونے دوں گا. اور اگر امام حسن یہ صلح نہ کرتے تو یہ دین جو آج تک ہم تک پہنچا ہے، اس میں بہت سے ڈیڈ لاک آپ کو نظر آتے. امام حسن نے صلح کر کے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا کہ ہماری زندگیوں کو دیکھو کہ کہیں امام کو تلوار چلانے کی ضرورت پڑی تو امام نے تلوار چلائی اور 2 انگلیوں میں خیبر کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. کہیں صبر کی ضرورت پڑی تو امام زین العابدین کے صبر کو دیکھو. کہیں صلح کی ضرورت پڑی تو میری زندگی کا مطالعہ کرو. تو امام نے صلح کر کے اس کو رہتی دنیا تک، اب اس کو بالکل آسان جملوں میں یوں کہہ لوں کہ امام حسن نے صلح کر کے اس وقت اس کے جو اثرات جو نمودار ہونے تھے، جس طرف بات جا رہی تھی، امام نے فوراً ہی، چونکہ اللہ کے نمائندے تھے، انہوں نے فوراً ہی صلح کر کے نہ صرف دین محمدی کو بچایا
बल्कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े इंतशार और फितने से बचाए। जी नाज़रीन, अल्लामा सज्जाद शब्बीर साहब ने फरमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये काम था और ज़ाहिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद थे। सबक सीखे कोई ये फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से, सबक सीखे कोई ये फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से, कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में वक्त हो रहा है, एक मुख्तसर से वक्फ़े का हाज़िर होते हैं। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। अब एक ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अज़ीम यौम शहादत पर हम बात कर रहे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़ीम हालात ज़िंदगानी पर। और जनाब अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब ने जिस तरह के इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह पे बात की, वैसे ही मैं मुफ्ती एजाज़ बशीर साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह को सुलह हुदैबिया से तशबीह दी जाती है। क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वैसे ही हालात का सामना जिस तरह के मक्के में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन हालात का सामना था? वहाँ तो हालात बिल्कुल और मतलब नौयत के थे, यहाँ नौयत उनसे कदर मुख्तलिफ थी। मैं कंपैरिजन के अलावा बिल्कुल इसको अलग रखते हुए बयान कर रहा हूँ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इसमें वाकई एक बहुत मुश्किल फ़ैसला फ़रमाया और आपकी इसके अंदर जो सुलह हसन के हवाले से मिलती कि पेशकश सामने की तरफ से आई थी और इमाम का जो काम, जैसे हज़रत अभी फरमा रहे थे, वो शरीयत के ताबे होता है। अहले बैत शरीयत से बाहर नहीं है और कुरान का जो हुक्म है कि जब तुम्हारे पास सुलह की पेशकश आए तो कबूल कर लो। तो ये तो उसकी औलाद हैं कि जब हज़रत मौलाए कायनात एक दुश्मन के सीने पर चढ़ के तलवार उठा ली है और उसने वो आपके चेहरा ज़ैबा पर जो है वो एक नाशाइस्ता हरकत जो की है आपकी तरफ देख करके, तो आपने तलवार अपनी वहीं पर रोक ली है। और मैं उससे पहले मैं मार रहा था तो खुदा के लिए अल्लाह की तरफ से जिहाद का जो हुक्म था उसको पूरा कर रहा था। अब अगर मैं मारता तो अगरचे जिहाद का हुक्म भी पूरा होता, लेकिन मेरी नफसानियत, मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़ातियात भी उसमें शामिल हो जाती। तो अब मैं ऐसी ज़रब नहीं लगाऊंगा जिसमें मेरी ज़ात का कोई उनसर शामिल हो जाए। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की पेशकश जब सामने से आई तो कुरान कहता है अगर तुम्हारी तरफ कोई काफिर और मुशरिक सुलह की पेशकश करता है तो तुम्हें उसको कबूल करना चाहिए। तो इमाम ने, हालात बहुत सारे हैं, उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अगर हम देखते हैं तो ज़ाहिर बात है जिस तरह सलाम हज़रत अम्मार की मवद्दत पर वफाक़ कहत में जो मुर्तज़ा के साथ चले। मसला ये है कि ये जो कहत और कातुर रिजाल था ना, ये शुरू हो चुका था। यही मौला अली को, जैसे आपने फरमाया कि पहले वालों के मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो, इसलिए सूरत हाल ये आ रही है, नौबत बई जा। तो अब यहाँ पर इमाम हसन के साथ भी तकरीबन कमोबेश वही सूरत हाल है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग आ चुके थे वो वफ़ाओं के उस दर्जे पर नहीं थे जहाँ निसारी का मुतालबा किया जाता, जहाँ वफ़ाओं की तरफ तवक्को रखी जाती। बहुत सारे अफराद ऐसे आ गए थे। तो सामने से सुलह की पेशकश भी आ रही है, कातुर रिजाल भी है, कहते वफ़ा भी है। तो इमाम ने उस पर जो बेहतरीन फ़ैसला था और जो बेहतरीन ऑप्शन था उसको इख्तियार किया। ठीक है, पीछे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बिशारत भी मौजूद है, इमाम का तदब्बुर और फ़िरासत भी इस फ़ैसले में मौजूद है और बेआईनी ही वो चीज़ें वाक़या हो रही हैं जिस तरह सुलह हुदैबिया के अंदर हुई हैं। सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं उसके अंदर, हम उसको कह सकते हैं कि जी वहाँ पर भी ये सूरत हाल थी, यहाँ पर भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन नौइयतें मुख्तलिफ़ हैं। इमाम ने उस वक्त जो बेहतरीन ऑप्शन था उसको अडॉप्ट किया है और जब आपने इसको इख्तियार कर लिया तो उसके दूर रस नताइज उम्मत मुस्लिमा ने देखे हैं। चूँकि वो कहते हैं ना, दीवार तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी, बस वो एक धक्का और वाली बात थी। तो आखिरी धक्का इमाम ने देखा कि चूँकि आपके घराने से आपके बाबा जान ने इतनी मेहनतें की, लेकिन वो लोग जो है वो ख़ुद अपनी तबाही पर आमादा हो चुके थे, तो अब क्या किया जाता उनका। इमाम ने अपनी कुर्बानी पेश की, हज़रत मौला कायनात शहीद हुए हैं। आपने इतनी स्ट्रगल के बाद भी देखा, फरमाया ठीक है अगर ठीक कर सकते हो तो आ जाओ, ये ले लो, करके तो दिखा दो। लेकिन तारीख़ आज 1400 साल बाद भी ये शहादतें और गवाहियाँ दे रही हैं कि जो रखना पैदा हुआ था वो अब जाकर इमाम महदी के ज़माने में ही ठीक होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो ये आपकी जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, इसमें कोई कमज़ोरी का अंसर नहीं था। लोग कहते हैं कि कमज़ोर हो गया, मैं कहता हूँ नहीं, हालात देखें, कमज़ोरी के मसाइल जो होते हैं इस तरह के वो हर वक्त में रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मुनाफिकीन मौजूद थे। आप जब ओहद के लिए निकले हैं तो 300 आधे रास्ते से वापस क्यों चले गए?
تو آپ کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ کوئی امام حسن اکیلے تنہا نہیں تھے کہ جن کے ساتھ یہ بے وفائیاں ہوئی ہیں. یہ انسانیت کے اندر بے وفائیاں موجود ہیں, ان کی فطرت اور ودیت کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں. بلکہ مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ بے وفائیوں کی داستان زیادہ طویل ہے. جی بالکل. وفائیں تو پھر میں نے وہی نا, وفا کے قحط میں جو مرتضیٰ کے ساتھ چلے, تو وہ ایسے ہی کسی شاعر نے نہیں کہا جو سلام پیش کیا ہے, سلام حضرت عمار کی مودت پر. سبحان اللہ. میں مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت بات کہہ دی. اگر دنیا نے تاریخ کا کوئی مورخ یہ لکھ دے کہ امام کو کوئی یعنی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس معاہدے پہ کی ایک شک پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اور اب اس کے بعد سے جتنے بھی دنیا میں معاہدے ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں گی کہ کبھی بھی کسی معاہدے پر پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتا, مگر اس کے دورس نتائج جو, جیسے مفتی صاحب کی بات کو میں انڈورس کر رہا ہوں کہ اتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ اس کے دورس نتائج جو تھے آج تاریخ میں, یہ بڑے خوبصورت باب میں لکھا گیا ہے کہ امام حسن نے حالات و وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے امام ہونے کا ایک بہترین ثبوت دیا کہ کہیں سے کوئی آئے تو تاریخ کا مورخ لکھ دیتا کہ بھئی پیشکش تو ہوئی تھی مگر امام حسن نے ٹھکرا دی. مگر امام کے پاس جب کوئی آیا چل کے تو امام کبھی کسی کو واپس نہیں کرتا. تو امام نے معاہدہ کر کے پہل کی. اب اس پہ امپلیمنٹ ہو نہ ہو, مگر تاریخ نے ایک خوبصورت جملہ یہ لکھ دیا کہ امام حسن نے صلح کی. علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب نے صلح امام حسن علیہ السلام پر بہت سرحاصل گفتگو کی, اور مفتی اعجاز بشیر صاحب نے بھی بہت زیادہ صلح امام حسن علیہ السلام پر سرحاصل گفتگو کی. میں اس کے بعد جناب جعفر عمران صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کلام پڑھیں. دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے, دنیا میں بے مثال مقدر حسن کا ہے. بابا امام نانا پیمبر حسن کا ہے, اور انکار میں حسین کے تیور حسن کا ہے. الفاظ ہیں حسین کے جوہر حسن کا ہے. الفاظ ہیں حسین کے جوہر حسن کا ہے. اور خلد بری سے لایا ہے, دیکھو لباس عید رضوان سا فرشتہ بھی نوکر حسن کا ہے. رضوان سا فرشتہ بھی نوکر حسن کا ہے. گنبد بھی سبز ہے جو مزار رسول کا. گنبد بھی سبز ہے جو مزار رسول کا. یعنی ابھی بھی دوش پہ
پیکر حسن کا ہے، یعنی ابھی بھی دوش پہ پیکر حسن کا ہے۔ تحریر سے عدو کا کلیجہ ہوا فگار، تحریر سے عدو کا کلیجہ ہوا فگار، یاروں قلم نہیں ہے یہ خنجر حسن کا ہے، یاروں قلم نہیں ہے یہ خنجر حسن کا ہے۔ یہ بھی شریک کرب و بلا ہے بکر و فر، یہ بھی شریک کرب و بلا ہے بکر و فر، قاسم نہیں ہے دیکھو یہ پیکر حسن کا ہے، قاسم نہیں ہے دیکھو یہ۔ ہماری گفتگو ہے پروگرام ذکر شہادت میں علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ علامہ صاحب مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کی بڑی دھوم تھی، تو آپ کچھ اس دسترخوان کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیے، اگر امام حسن علیہ السلام کی سخاوت بیان نہ کی جائے تو پھر یہ پروگرام جو ہے وہ ادھورا رہے گا۔ صحیح۔ امام حسن وہ سخی تھے امام کہ ڈاکٹر گیبن کو، جو کہ جرمن کا فلسفی ہے، یہ لکھنا پڑا کہ میں نے سیرت کی بہت ساری کتابیں پڑھیں ائمہ کی، مگر مجھے کوئی ایسا سخی نظر نہیں آیا جیسا امام حسن علیہ السلام تھے۔ ایک دن مدینے میں سال میں ایسا آتا تھا کہ اپنا سارا سامان جو ہے چوراہے پہ رکھ کے آ جاتے تھے واپس۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو آپ کا دسترخوان جو مدینے میں سب سے وسیع ترین دسترخوان تھا، کہ جہاں ہر کوئی یہ تمیز نہیں تھی کہ کون امیر ہے کون غریب ہے۔ دوسری طرف کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول، آپ کے دروازے سے میں نے آج تک کسی سائل کو خالی جاتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر سال میں اپنا سامان گھر کا کیوں رکھ کے آ جاتے ہیں؟ راتوں کو کاندھے پہ رکھ کے کھانا غریبوں اور مساکین تک پہنچاتے ہیں، کون کون سی سخاوت کے باب آپ کے؟ مگر یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہو سفید پوش جو مجھ سے مانگ نہ سکتا ہو، سبحان اللہ۔ شرماتا ہو۔ آج ہم ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں تو 15 تصویریں کھنچواتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں رکھ کے آ جاتا ہوں کہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام حسن کی یعنی سخاوت، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس قول پر عمل کیا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور پھر آپ کا دسترخوان مدینے میں، یعنی ہر گھر میں جو ہم دسترخوان کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا، اور یہ مشہور کتابوں میں واقعہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا اور جب مولا کائنات ایک اپنا یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے، مولا نے اس کو بٹھایا اپنے پاس، اور جب کھانا کھولا اور روٹی کو پانی میں بھگویا تو وہ چبا نہیں سکا اس روٹی کو۔ امام نے کہا چلے جاؤ، ایک دسترخوان ہے۔ جب آیا امام حسن کے دسترخوان پہ تو اس نے دیکھا کہ بڑے عمدہ طعام، ایک چیز کھاتا بھی جا رہا ہے ایک چیز چھپاتا بھی جا رہا ہے۔ امام کی نظر پڑی، انہوں نے کہا اگر زیادہ سفر لے جانا ہے
تو میں دے دوں گا، تو میں چھپا کیوں رہا ہوں؟ کہا میں اپنے لیے نہیں چھپا رہا ہوں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روٹی کو پانی میں بھگو رہا تھا پھر بھی نہیں چبا سک رہا تھا۔ تو امام نے کہا وہ میرے بابا علی ہیں۔ اور جو مدینے میں آپ کا باغ تھا، راوی کہتا ہے کہ امام ہر پیڑ کے نیچے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 1000 رکعت تو امام ویسے ہی روزانہ پڑھتے تھے، مگر ہر پیڑ کے نیچے، کسی نے کہا کہ فرزند رسول ہر پیڑ کے نیچے، کہا کہ جس پیڑ سے میں نعمت حاصل کروں اس کا شکر ادا نہ کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سے میں نعمت حاصل کر رہا ہوں اس کے نیچے شکر بھی تو اس رب کا ادا کروں کہ جس رب نے مجھے نعمت دی ہے۔ یعنی امت مسلمہ کو امام حسن نے بتایا ہے کہ جہاں میرا دسترخوان اتنا وسیع ہے، جہاں میری سخاوت اتنی وسیع ہے، وہاں اس نعمت کو حاصل جس سے میں کر رہا ہوں اس کا شکر بھی لازمی ہے۔ کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہے، میں ان سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آخر مفتی صاحب ہمارے درمیان اس قدر ناشکری کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، سخاوت کی بات چل رہی ہے اور سید الاسخیاء کی بات چل رہی ہے۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں۔ کیا یہ تو دسترخوانے، یعنی اس گھرانے کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا، حاتم طائی کے پاس کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھئی لوگ جاتے ہیں تو 7 دروازے ہیں، تو وہ ہر دروازے سے دیتا ہے، وہ سائل گھوم کے ادھر سے آئے پھر دیتا ہے، ادھر سے آئے پھر دیتا ہے۔ اس نے کہا بھئی آپ ان کو اتنا سخی کہتے ہیں، اپنے نبی کو اتنا سخی کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا نبی تو اتنا نہیں دیتا۔ تو کسی بزرگ نے جب اس کا جواب دیا تو انہوں نے فرمایا ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے، حاتم کی تو یہ تھی کہ وہ ایک سائل کو ادھر سے بلاتا تھا پھر دیتا، پھر بلاتا پھر دیتا، پھر بلاتا پھر دیتا۔ میرے نبی کی شان یہ ہے وہ ایک ہی مرتبہ اتنا نواز دیتے ہیں دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سخیوں کا گھر ہے، گھرانہ ہی سخاوت کا ہے۔ اور اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی دنیا میں؟ جیسے ابھی ایک اشارہ کر رہے تھے کسی جرمن کے حوالے سے، تو میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں اکثر اپنی گفتگو کے اندر کہ امام حسن نے جتنا بڑا صدقہ کیا ہے نا، میرے علم کے مطابق اولین و آخرین میں کسی نے اتنا بڑا صدقہ نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ 3 بر اعظموں کی خلافت ایسے دے دی ہے لوگوں کو۔ کون دیتا ہے 3 بر اعظموں کی حکومت اور شہنشاہی کو؟ آج تو لوگ 40 گز کے ٹکڑے کے اوپر، 10 گز کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے سگے رشتہ داروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ امام حسن ہی کا جگرا تھا، یہ جگر گوشہ بطول ہی کی ہمت اور جرت تھی کہ جنہوں نے 3 بر اعظموں کو دینا تو گوارا کر لیا، لیکن کسی ایک مسلمان کے خون کا بہنا گوارا نہیں کیا۔ اس سے بڑا کون صدقہ کر سکتا ہے؟ یہ صدقہ ہی تو ہے، حق بھی انہی کا، جاگیر بھی انہی کی، سلطنت بھی ان کی، ان کے بابا کی، ان کے گھرانے کی، سب کچھ ان کا ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، جس طرح کے شاعر نے کہا کہ صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پاک گھرانہ تھا، اس پاک گھرانے میں یہ صفات ساری کی ساری موجود ہے۔ دیکھیں، ان کے گھر میں نہیں ہوگی تو پھر کس کے گھر میں پائی جائیں گی؟ یعنی شیر کا بچہ اگر شیر نہیں کہلائے گا تو پھر کون کہلائے گا؟ یہ تو وہ ہیں کہ جو میں نے سرداری کی بات چل رہی ہے، سخاوت بھی آ رہی ہے ساری۔ اچھا، پھر یہ سخاوت بنو ہاشم میں چلے جائیں تو حضرت جناب ہاشم کو لے لیں آپ، یہ گھرانہ تب سے چل رہا ہے۔ حضرت ہاشم کے بارے میں اور حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، تواریخ مکہ کے اندر لکھا ہے کہ حاجیوں کی جو خدمت کی جاتی تھی کھانا کھلانے کی، باقی قریش کے قبائل مل کر جو ہے وہ ایک دن مقرر کرتے تھے اور اس میں کنٹریبیوشن کر کے اس میں خدمت کرتے تھے جو بھی کھلانے کا۔ حضرت ہاشم اور بعد میں حضرت ابو طالب اکیلے تنہا پورے کے پورے حجاج کی اپنی ذمہ داری پر، اپنے نفقے کے اوپر ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ یہ سرداری تو اس وقت سے چل رہی ہے۔ یہ تو آپ نے جناب ابو طالب کو جو ہے نا وہ غریب اور مفلس اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے۔ جو بندہ پورے حاجیوں کی ایکسپینسز کو بیئر کر سکتا ہو وہ خود کتنا سخی اور مالدار ہوگا۔ صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہے، سخاوت بھی ہونا چاہیے۔ مالدار تو بہت سارے لوگ تھے لیکن جذبہ سخاوت نہیں تھا۔ اس گھرانے میں انفاق ہی انفاق ہے، کیونکہ اس گھرانے میں کبھی نفاق نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ جس گھرانے میں نفاق ہوتا ہے وہاں انفاق نہیں ہوتا۔ تو ان کے تو گھر میں کیا، ان کے ماننے والوں کے پاس کبھی نفاق نہیں ہے، کیونکہ منافق کی علامت کیا؟ حضور نے فرمایا منافق کبھی سخی نہیں ہو سکتا، وہ کنجوس ہوگا، وہ بخیل ہوگا۔ اور مومن کے لیے فرمایا کہ مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ تو جو سید المؤمنین ہوں گے وہ کیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے اندر یہ چیز، وہ تو انفاق والے ہیں۔
لے جاؤ، تمہیں سلطنت چاہیے یہ لے جاؤ، تمہیں مال چاہیے یہ لے جاؤ۔ جناب حسن کے بارے میں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا سخاوت ہی کا، کہ ایک شخص آیا اپنا رقعہ لے کر کے، اور اس نے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیسے اظہار کروں گا اپنی حاجت کا، تو رقعے میں لکھ کر دیا، امام پہچان گئے۔ اب فراست جو روحانیت ہے وہ اس سے پہچانے ہیں یا آپ نے جو بھی اندازہ لگایا، آپ نے رقعے کو نہیں کھولا، اندر گئے ہیں، پوری بوری لا کر کے درہم و دینار کی اس کے سپرد کر دی ہے، اس بیچارے سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خادم مزدور کو لے آؤ جو تمہارے گھر تک کی مزدوری اس کو پہنچا دے، اس کی اجرت طے کر لو۔ اس نے اجرت طے کر لی، وہ بندہ لے کر آیا، تو آپ نے امام حسن نے وہ اجرت بھی اپنی جیب سے دینے لگے، تو اس نے کہا حضور یہ پوری بوریاں تو دے رہے ہیں، رقعہ تک تو پڑا نہیں ہے، یہ اجرت تو مجھے دینے دے، تو کم سے کم رقعہ پڑھ لیتے آپ نے فرمایا جتنی دیر میں رقعہ پڑھتا اتنی دیر تیری پیشانی پر جو شرمندگی کے اور سوال کرنے کا پسینہ آتا نا، تو وہ مجھے اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، تو میں تجھے اپنے سامنے شرمسار نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور جہاں تک بات اس کی اجرت کی ہے، تو کل قیامت کے دن یہ بوجھ تو نے اٹھانا ہے یا میں نے اٹھانا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے میں نے صدقہ کیا ہے، تو اس کا بوجھ بھی میں نے اٹھانا ہے، اس کا جو ذمہ داری ہے وہ میرے کاندھوں پر ہے، تو یہ اجرت بھی میں ادا کروں۔ یہ ایسا سخی ہے، وہ کہتے ہیں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ واہ واہ، وہ بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں، نواز بھی خود ہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ سید شبیر صاحب، کیونکہ پروگرام کو آگے بڑھانا ہے، اور میں اسی نقطے کے اوپر جو کہ اس سے پہلے مفتی اعجاز بشیر صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہمارے ارد گرد ہمیں ایک ناشکری کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیا جاتا تھا، بہت کچھ دیا جاتا تھا خاندان اہل بیت سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی کسی کو کچھ بھی دیتا ہے تو فوراً اس کی لائیو ویڈیو چلاتا ہے، 2-4 تصویریں کھنچواتا ہے، اخبارات میں چھپواتا ہے۔ تو ہم کو سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کہ اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ اور جو ناشکرے پن کا ایک عنصر بہت بڑھ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ یقیناً ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم ائمہ کے دن مناتے ہیں اور ائمہ کی باتوں کو سنتے ہیں، مگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے اپنے میں، اپنے نفس پر رائج کرنے میں ناکام ہے۔ صحیح۔ آج آپ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک ہمارے امہ، ہر جگہ آپ کو مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ ہم اہل بیت کی سیرت سے، ہم دن تو بہت گرم جوشیوں سے مناتے ہیں تمام دن، مگر ان دن میں تجدید عہد کرنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت بیان فرمایا کہ سخاوت آپ کے گھر کی میراث تھی۔ آل محمد نے آپ کو صرف دیا ہے، لیا کچھ نہیں امت سے، صرف دیتے ہی رہے، اور ابھی تک دیتے آ رہے ہیں۔ بے شک امام آل محمد دیتے آ رہے ہیں، آپ مانگے نہ مانگے وہ پھر بھی دے رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف نام تو لے رہے ہیں ان کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسن کی سخاوت، اور پہلے دنیا یہ تو سمجھے کہ امام حسن کون ہے۔ امام حسن کی شخصیت، مجھے بات یاد آ گئی کہ مولانا طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دن اندھیری رات تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات تھی، میں چلا اور میں نے سرکار کے دروازے پہ دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے، ایک گٹھڑی تھی جسے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس گٹھڑی میں کون ہے؟ آپ نے کھولا تو ایک میں نے دیکھا خوبصورت سا شہزادہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی زبان عطر اس بچے کے منہ میں دے دی، اور وہ زبان ایسے چوس رہا تھا جیسے اس زبان سے مانوس ہو۔ سبحان اللہ۔ کہا اے ابو ہریرہ، یہ میرا بیٹا حسن ہے، سبحان اللہ۔ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، سبحان اللہ۔ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امام حسن کا جو ہم دن منا رہے ہیں، ہمیں امام حسن کا اخلاص، امام حسن کی برداشت، امام حسن کی عبادت، امام حسن کی ریاضت، امام حسن کا ایثار، امام حسن کی قربانی، امام حسن کا برداشت، ان سب پر ایک گہری نظر ڈالنی ہے، صحیح۔ اور پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے امام حسن کی زندگی سے کیا سیکھا، صحیح۔ کون کون سے پارٹ امام حسن نے، کون کون سی چیزیں، جیسا کہ میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ گھرانہ ایسا ہے
کہ یہ تو گھرانہ ہی دینے والا ہے. برداشت ہم نے ان کے گھر سے سیکھی، شرافت ان کے گھر، اخلاق ان کے گھر، صلح ان کے گھر. تو یہ خاندان رسالت جو سرکار کے ہاتھوں میں کھیل کے آئے، امام حسن علیہ السلام. آج تجدید وفا کا دن ہے، تجدید عہد کرنا ہے ہمیں امام حسن سے. صحیح. اچھا، یہ سوال میں مفتی اعجاز بشیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کس انداز سے ہوئی؟ پھر وہی بات ہے، جس طرح سخاوت بھی اس گھر کی ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں، تو شہادت بھی اسی گھرانے کا ایک امتیاز رہی ہے. لیکن میں بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اتنا کہتا ہوں کہ یہ حسن کی شہادت نہیں ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی شہادت ہے. سبحان اللہ. کہ ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. کہ یہ حسن اور حسین در حقیقت نبی کریم علیہ السلام کی تنویر مبارک تھے، جو دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے آگے. تو یہ زہر کے ذریعے وہ جو ساری ایک صورتحال ہے، پس منظر وہ ہوا. لیکن اس امت کا اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تقریباً 40 سال کے بعد آپ کی پہلے وصال ہوتا ہے، بعد میں امت نے اس نبی کے جگر پاروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی محمد کے ٹکڑے ٹکڑے یوں کہہ دیں کہ حضور کے جگر پاروں کو جو ہے نا، ایک کو کربلا میں شہید کیا ہے، اور اس طرح جو ساری ہمارے سامنے موجود ہیں. اور امام علی مقام کے ساتھ وہ کیا کہ جگر کے پیسز جو ہیں وہ خون کے ذریعے اور قے کے ذریعے وہ باہر آ رہے ہیں. وہ پیچھے وہی نفاق ہے، منافقت ہے، سازشیں ہیں. اب وہ کس کی ہیں، کیا ہیں، وہ تاریخ بھی بھری پڑی ہے، کتابیں بھی بھری پڑی ہیں. شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کی تو رفع درجات ہے، بلندی درجات ہے، آپ کا امتحان ہے، آپ کی آزمائش ہے، اور آپ اس پر ثابت قدم ہو رہے ہیں، جس طرح امام حسین رہے، آپ کے بابا جان رہے. تو یہ ساری تربیت سے گزار کے چونکہ ان کو رفع مرتبت دینا تھا، تو اس لیے شہادت چونکہ اس موت کے سلسلے کے اندر سب سے عظیم مقام ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے سرفراز فرمایا. لیکن یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ابھی یوں سمجھے کہ قبر مبارک کی مٹی بھی خوش نہ ہوئی کہ ان کی آل کے ساتھ اس امت نے اس طرح کا اس کے گھرانے کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ کسی ایک کو بھی چین سے نہیں رہنے دیا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا کائنات، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور یہ سلسلہ یہاں بند نہیں ہوا. اس کے بعد بھی صدیاں گزرتی گئی ہیں. تو افسوس کا پہلو یہی ہے کہ امت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وفا نہیں کی. جس وفا کا تقاضا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرتے رہے کہ لا اسلکم علیہم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اس حوالے سے کیا مانگتا ہوں؟ صرف مودت قربہ، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھرانے کی، اپنے اس اہل بیت کی مودت کے تم سے سوال کر کے جا رہا ہوں. اور امت نے اس مودت کو 40 سال کے بعد سامنے رکھ دیا کہ یہ مودت ہے ہمارے پاس. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں شہادتیں نصیب ہوئیں. اپنے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے شہادت سری بھی اور شہادت جاری بھی، اور شہادت سری اپنے بڑے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو آپ اگر مختصر طور پر، مفتی صاحب نے فرمایا یقیناً کہ شہادت میراث تھی آل محمد کی، اور امام کو زہر دیا گیا، اور پھر وہ زہر ایسا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دجلہ میں ڈال دیا جاتا تو وہ پورا دجلہ جو ہے پورا زہر بن جاتا. اور امام کے جب تشت میں جو ہے وہ ٹکڑے آئے ہیں، اور پھر آپ کی بہنیں جناب زینب اور جناب ام کلثوم آج نوحہ کناں ہیں، میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور امام کے جگر کے ٹکڑے جب تشت میں بہنوں نے دیکھے ہیں، اور پھر امام حسین نے طبیب کو بلایا ہے، اور یہ مظلومانہ شہادت امام حسن علیہ السلام کی ہوئی ہے. مگر یہ کہ یہاں ایک بات سچ ٹی وی کے توسط سے ناظرین تک پہنچاؤں گا کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسین جو ہے وہ تھے، مگر جب امام حسین اس دنیا سے گئے اور جب آپ کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی. اور پھر امام حسن کو جنت البقیع میں آپ کی جو ہے وہ تدفین ہوتی ہے. تو ایک پوری تاریخ ہے امام حسن کی شہادت کی اور مظلومانہ شہادت کی. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ سارا امت نے اہل بیت کو سمجھا نہیں کہ جنازہ گھر سے جائے اور پھر واپس آئے. تو یہ ساری مظلومانہ امام حسن کی شہادت، اور آج شہادت کا دن.
جی ناظرین، پروگرام ذکر شہادت میں کا وقت اپنی اختتام کو پہنچا چاہتا ہے۔ میں نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب کی، جو کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تک تشریف لائے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب، آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے جو نوحہ خان ہیں جناب سید جعفر عمران صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کچھ پڑھ کر سنائیے، اور اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر دوبارہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملاقات ہوگی، اور جعفر عمران نوحہ پڑھیں گے جناب امام حسن علیہ السلام کی شان میں۔ پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے،